नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हमने पहली वीडियो के आखिर में ये कहा कि हम इंशाअल्लाह बाकायदा कोर्स का आगाज़ इल्मुल कलाम के तारुफ़ से करेंगे, तो आज हमारी इस सिलसिले की पहली गुफ्तगू है और मैं उम्मीद करता हूँ 4 या 5 नशिस्तों में हम इल्म कलाम के एक उमूमी तारुफ़ के ऊपर बात मुकम्मल कर पाएंगे। अच्छा, जब हम ये कह रहे हैं कि हम इल्म कलाम का तारुफ़ करना चाहते हैं तो तारुफ़ के जो पहलू होंगे वो आप एक दफ़ा अपनी नज़र से यानी एक दफ़ा गुजार लें कि किसी चीज़ का तारुफ़ के लिए ज़ाहिर है सबसे पहले उसकी तारीफ़ के बारे में बात की जाती है, एक फॉर्मल उसकी डेफिनेशन किस तरह है ताकि हमारे सामने एक वर्किंग कंसेप्ट आ जाए उस शय के बारे में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो हम तारीफ़ से गुफ्तगू शुरू करेंगे, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हुए हम मौजू और दायरा बहस यानी स्कोप जो है उस सब्जेक्ट का उसके बारे में बात करेंगे। इल्म कलाम के हवाले से किसी चीज़ का तारुफ़ का दूसरा पहलू यही होता है कि व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसके अंदर क्या क्या आता है और क्या नहीं आता। फिर जब हम ये तय कर चुके कि वो चीज़ क्या है, उसके बाद सवाल पैदा होता है कि उसकी गर्ज क्या है, उसका हासिल क्या है, उसका फ़ायदा क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जो अबस है, जिसका कोई हासिल ही नहीं है आखिर में जाके। तो इल्म कलाम की गर्ज क्या है, इल्म कलाम का मनफात क्या है, उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है। इसी तरीके से हम उसके बाद इस पर बात करेंगे कि उस शय की अहमियत क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। तो इल्म कलाम की दीनी ज़रूरत और अहमियत क्या है, हम इस पर बात करेंगे। हमने पहली वीडियो में इल्म कलाम की ज़रूरत और अहमियत पर बात की थी विद रिस्पेक्ट टू के जदीद दौर में क्या वो मसाइल हैं जो सामने आ गए हैं जिसके हवाले से इसको अहम गिरदाना जाना चाहिए या समझा जाना चाहिए। तो हमारी दीनी रिवायत में इसके बारे में किस तरह से बात हुई है और उसको कैसे देखा गया है। फिर अगला सवाल एक जहन में आता है कि इल्म कलाम कहीं ऐसा तो नहीं कि कुरान के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो कुरान और इल्म कलाम का आपस में क्या ताल्लुक़ है। हम इस पर इंशाल्लाह एक कोशिश करेंगे एक मुख्तसर ही गुफ्तगू करें, इससे बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर होंगी। लोगों ने अजीब गरीब तसव्वुरात बना लिए हैं कि शायद इल्म कलाम तो एक रैशनल एक्टिविटी है जिसका कुरान और सुन्नत से कोई लेना देना ही नहीं है, या बाज़ लोगों ने ये समझ लिया है कि इसके अंदर अकल का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कुरान और सुन्नत है, या बाज़ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कुरान का जो अंदाज़ है दलाइल देने का वो बिल्कुल फ़र्क है मुतकल्लिमीन के अंदाज से जो गोया गैर फितरी है। अब ये जो दावा है कि ये फितरी अंदाज है या गैर फितरी है, ये एक बजाते खुद एक सवालिया निशान है इसके ऊपर। लेकिन इल्म कलाम और कुरान आपस में इसका किस तरह का ताल्लुक़ है कि क्या कुरान में उस तर्ज पर या उस मकसद के लिए दलाइल मौजूद हैं या नहीं है जिनके ऊपर मुतकल्लिमीन दलाइल कायम करना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह इसके तारीख़ी पस मंज़र पर कि इब्तदाई सदियों में वो कौन से बड़े मसाइल थे जो इल्म कलाम के नुमाइंदा मसाइल कहा जा सकता है जिन्हें, और जिनकी वजह से इस सब्जेक्ट की ग्रोथ हुई मुसलमानों के अंदर। और क्या वो मसाइल एलियन थे हमारी तारीख़ के लिए, यानी क्या ऐसा है कि इल्म कलाम गैर इस्लामी रिवायत के इस्लाम के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में पैदा हुआ, या ये हमारे दाखिली नौइयत का इल्म है कि अगर हमारा मिसाल के तौर पे किसी और रिवायत से ट्रेडिशन से टाकरा ना भी होता, किसी और मज़हब वाले से ना भी होता, और हम एक फ़र्जी तौर पर ये फ़र्ज़ कर लें कि मुसलमान किसी किला नुमा इमारत के अंदर सारे रह रहे हैं और बस वही मुसलमान है जिसमें कोई तरक्की नहीं होनी, उन्हीं के बच्चों ने रेप्लिकेट होना है, तो क्या फिर इल्म कलाम के वो सवालात और उनसे मुतल्लिक जवाबात ना पैदा होते जो हमारी तारीख का हिस्सा हैं। यानी क्या ये दाखिली नौइयत का सब्जेक्ट है या खारजी नौइयत का है। आमतौर पर यह तस्वुर पाया जाता है कि ये इस्लामी के लिए एलियन है, फितरी नहीं है, ये कहीं बाहर से गोया इम्पोर्ट हुआ है, इन मानों में कि गैर जो इस्लामी फ़िरक़े हैं, बातिल फ़िरक़े हैं, बस उनकी बातों की वजह से मुसलमानों को ये बातें करना पड़ी। फिर किसी शय का तारुफ़ के लिए ये ज़रूरी होता है कि यहाँ हमें ये पता लगे कि इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इसके अहम मसाइल क्या हैं जिसकी वजह से ये पैदा हुआ, ये भी जानना कि किन लोगों ने उसके जवाब दिए हैं, उसके नुमाइंदा मकातिब फ़िक्र कौन है, ताकि जब कोई शख्स ये दावा करे कि मैं इस फ़िक्र का नुमाइंदा हूँ तो उसके सामने ये सवाल होना चाहिए कि आप अगर रिवायत के नुमाइंदे हैं तो कौन हैं आप, फिर अपनी शनाख्त बताएं आप, क्योंकि रिवायत का नुमाइंदा उस रिवायत की को फिर ओन करता है, उसकी शनाख्तों को भी ओन करता है, उसके नज़रियात के बारे में फिर वो वाकिफ़ होता है और फिर वो बताता है। तो कौन से हमारी अहम रिवायतें हैं जो इस फ़िक्र की नुमाइंदगी करने वाली हैं इल्म कलाम की।
اور آخری بات کہ اس علم پر عام طور پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں، جو ہماری نظر میں تقریباً 10-11 کے قریب ہیں، ان کا کیا جواب ہے؟ ان میں کوئی میرٹ ہے یا نہیں ہے ان اعتراضات میں؟ تو ہم انشاءاللہ اس کے تعارف میں ان تمام پہلوؤں کو، جیسا کہ میں نے کہا، 4 سے 5 نشستوں میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علم الکلام کا تعارف، اور یہ اس کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم اس کے تعریف اور موضوع پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ایک بہت مختصراً یہ سمجھیے کہ تعریف کسے کہتے ہیں۔ کسی شے کی جو تعریف ہے وہ دراصل اس کا ایک ایسا جامع معنی تصور ہوتا ہے جو اس کی پوری حقیقت کو واضح کرے۔ اچھا، اب جامع معنی کا کیا مطلب ہے؟ جامع اور معنی کا مطلب یہ ہے کہ جب میں کسی شے کو بیان کر رہا ہوں، اس کو ڈیفائن کر رہا ہوں، تو ڈیفینیشن ایسی ہونی چاہیے کہ اس شے کو دوسری شے سے اس طرح ممیز کر دے، الگ کر دے کہ جو شے اس میں پائی جاتی ہے وہ دوسری میں نہ ہو، اور جو غیر میں پائی جاتی ہے وہ اس کے اندر نہ ہو۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں، جامع ہونے کا مطلب ہے کہ جتنے افراد نے اس تصور میں شامل ہونا ہے وہ سب شامل ہو جائیں، کوئی باہر نہ رہ جائے۔ اور معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس فرد نے اس تصور کا حصہ نہیں بننا، کہیں وہ اس کے اندر داخل نہ ہو جائے، وہ باہر رہے۔ معنی ہونے کا یہ مطلب ہے۔ تو اچھی تعریف وہ ہوتی ہے جو آل انکلوسیو ہو اور آل ایکسکلوسیو ہو۔ آل انکلوسیو کا مطلب یہ ہے کہ وٹ ایور از ٹو بی انکلوڈیڈ وہ اس کا پارٹ ہو، جو اس میں آنا ہے وہ اس میں ہو، اینڈ وٹ ایور از ٹو بی ایکسکلوڈیڈ، جو خارج ہونا ہے، جو باہر رہنا ہے، وہ باہر رہے۔ تو یہ ایک بہت اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہے ڈیفینیشن کی۔ اس طرح کی تعریف کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن علماء جو ہے وہ اس کے اوپر بحثیں کرتے ہیں، اور ہماری کتابوں کے اندر تعریف کے اوپر بڑی طویل بحث ہوتی ہے کہ یہ جو لفظ تم نے تعریف میں شامل کر دیا ہے، اس سے فلاں خرابی پیدا ہو گئی کہ ایک ایسا فرد اس میں شامل ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے، لہذا اس لفظ کو یوں کر دو۔ تو جو لوگ روایت کے نہ ٹرین نہیں ہوتے، وہ بسا اوقات تعریف کے اوپر اتنی لمبی لمبی بحثوں سے توحش محسوس کرتے ہیں کہ اس کا حاصل کیا ہے، لیکن وہ کنسیپٹ کو پریسائز کرنے کی ایکچولی کوشش ہوتی ہے، اور یہ بہت اہم ایکٹیویٹی ہے مینٹل ایکسرسائز کے لیے بھی اور تصور کو صحیح واضح کرنے کے لیے بھی، کیونکہ اگر تصور صحیح واضح نہیں ہے تو اس کا اطلاق آپ غلط جگہ کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں یعنی تعریف کا تصور۔ اب تعریف کبھی حقیقی وصف کے ساتھ ہوتی ہے، کسی شے کے ذاتی وصف کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو میں حقیقی کہہ رہا تھا، اور کبھی غیر ذاتی ہوتی ہے۔ اب میں منطق کی چونکہ سبجیکٹ ہم نہیں پڑھ رہے، ان تفصیلات میں نہیں جاتا، بات آسان لفظوں میں یوں ہے کہ کبھی تعریف کسی شے کی حقیقت کو بیان کرنے والے صفات پر مبنی ہوتی ہے، اور وہ ماہیہ کا جواب ہوتی ہے، اور کبھی وہ ماہیہ کا جواب نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کبھی فنکشن کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی اس کے موضوع کے اعتبار سے ہوتی ہے، کبھی اس سے حاصل ہونے والے فائدے کے اعتبار سے ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب تعریف کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ تو جب میں تعریف کو پہلے بات کے علاوہ کسی اور طرح سے بیان کروں تو اس کو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ رسم ہے، تعریف نہیں ہے۔ بہرحال میں ان ٹیکنیکلٹیز کو کیپنگ اٹ اسائڈ، اصل بات کی طرف آئیں تو تعریف کا مطلب ایک شے کو دوسری سے ممیز کر دینا ہے، کسی شے کے بارے میں ایسی انفارمیشن آ جائے کہ وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہو جائے۔ تو مثال کے طور پہ مثال انسان کی تعریف کی جاتی ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، ریشنل اینیمل ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اس تعریف میں طریقہ کیا اختیار کیا کہ ہم نے پہلے ایک جنس بنائی، جنرا بنایا، جس میں انسان کو پلیس کرنا تھا مجھے، اور وہ جنرا کیا تھا؟ اینیمل، حیوان ہونا۔ حیوان کا کیا مطلب ہے؟ وہ شے جو متحرک بالارادہ ہو، اپنے ارادے سے حرکت کر سکے۔ تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے حیوان تو گھوڑا بھی ہے، حیوان تو مثال کے طور پہ بلا بھی ہے، انسان اسی طرح بہت سارے جانور وہ سب بھی حیوان ہیں۔ تو انسان کی اس سے تمیز کیسے قائم ہوگی؟ وہ ایسے ہوگی کہ میں انسان کی کوئی ایسی صفت لاؤں جو کسی اور جانور میں نہ پائی جائے۔ تو وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ نطق ہے۔ اب یہ نطق کیا ہے؟ یہ ایک الگ بحث ہے، ہم یہاں نہیں جانا چاہ رہے۔ بات یہ ہے کہ اگر نطق انسان کی حقیقت کو بیان کرنے والا ہے اور یہ کسی اور چیز میں نہیں پائی جا رہی، اور کسی اور شے کی جو حقیقت اس کو ڈیفائن کر رہی ہے، مثلا گھوڑا ہونا، وہ انسان میں نہیں پائی جا رہی، تو میں کہوں گا کہ اب میں نے انسان کو صحیح سے ڈیفائن کر لیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جنرا ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر کے ذریعے سے تعریف بنانا۔ یعنی پہلے میں ایک جنس لاتا ہوں، حیوان ہونا، پھر میں اس کے بعد اس جنس کے جو سارے افراد ہیں انسان کے علاوہ، انسان کو ان سے ممیز کرنے کے لیے ایک ایسی صفت لاتا ہوں، ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر لاتا ہوں جو صرف انسان میں ہو، باقیوں میں نہ ہو۔ تو یہ
یعنی طریقہ ہے تعریف کرنے کا. کبھی تعریف ہم مثال کے ذریعے کرتے ہیں, کبھی تعریف ہم جو ہے وہ ہم معنی لفظ کے ذریعے سے الگ کرتے ہیں, تو یہ الگ یعنی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ فقہ کی تعریف لے لیجیے. فقہ کے بارے میں کہا جاتا ہے العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المقتصبہ من ادلتها التفصیلیہ, یعنی فقہ جو ہے یہ وہ علم ہے جو احکام شریعہ سے بحث کرتا ہے, وہ احکام شریعہ جو عملی نوعیت کے مسائل سے متعلق ہے, یعنی عملی احکام جو ہے ان کا حکم شرعی بیان کرنا یہ فقہ کا کام ہے. لیکن اتنا ہی نہیں بلکہ وہ احکام جو ہیں وہ شریعت کے تفصیلی دلائل سے حاصل ہوئے ہونی چاہیے, یعنی تو یہ ایک تعریف ہے. اب اگر آپ اس کو پکٹوریل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم نے کیا کیا, آپ یوں سمجھیں کہ جب میں نے لفظ لایا نا اس کی ڈیفینیشن میں العلم, تو ایک بہت بڑا وسیع ڈبہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس ڈائیگرام میں, جو بڑا ڈبہ ہے لائٹ گرے کلر کا. علم, جب میں نے علم کہا تو گویا ہر طرح کا علم آ گیا اس میں, تو دنیا جہان کا جو بھی علم ہے وہ علم ہے. تو کیا فقہ ہر طرح کے علم کو فقہ کہیں گے؟ ہم نے کہا نہیں, تو یہ تو صرف جنس تھی. اب میں ڈفرینشیٹنگ فیکٹرز لانا شروع کروں گا جو اس کیس میں ملٹیپل ہے. میں نے کہا بالاحکام, تو اس کا مطلب ہے کہ فقہ وہ علم ہے جو احکام سے متعلق ہے, کنسیپٹ سے متعلق نہیں ہے. تو باقی سارا علم اس سے نکل گیا, اس میں ججمنٹس ہیں. اچھا, پھر ججمنٹ کیا ہر طرح کی ججمنٹس اس میں شامل ہیں؟ پھر ہم نے کہا نہیں, شرعیہ. پھر میں نے ایک قید اور آگے اضافی طور پہ لایا کہ وہ احکام جو شریعت سے متعلق ہیں. تو شریعت کے احکام تو ظاہر ہے عقیدہ کے مسائل سے متعلق بھی ہیں, تو کیا فقہ کے اندر وہ بھی شامل ہے؟ ہم نے کہا نہیں, وہ میں نے نکالنا تھا. پھر ایک لفظ لایا, میں نے کہا عملیہ. تو اب آپ دیکھیں آہستہ آہستہ ڈبہ کیا ہوتا جا رہا ہے. پہلے علم کا ڈبہ بڑا, پھر العلم بالاحکام کا ڈبہ اس سے چھوٹا, پھر بالاحکام شرعیہ کا ڈبہ اس سے چھوٹا, پھر اس کے بعد الشرعیہ العملیہ کا ڈبہ اس سے چھوٹا, پھر اس کے بعد مزید. میں نے کہا ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی, کیونکہ اگر میں صرف شریعت کے وہ احکام جو مسائل عملیہ سے متعلق ہیں ان کا عالم ہو گیا, اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ فقیہ ہو گیا, کیونکہ مقلد جو ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا جو کسی سے صرف پوچھ لیتا ہے. تو اس لیے پھر ایک اور قید لائی گئی کہ وہ ایسے احکام ہیں جس کا علم بذریعہ دلائل ہوا ہے. تو اب جو ہے اس سے تقلید نکل گئی, اس کا مطلب مقلد فقیہ نہیں بنے گا. ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور بات آگے لگائی گئی, تفصیلیہ, کیونکہ دلائل دو طرح کے ہیں, ایک اجمالی اور ایک تفصیلی. اب میں اس فرق میں نہیں جاتا. تو اجمالی دلائل سے اصول فقہ کا ماہر بحث کرتا ہے, تفصیلی دلائل سے فقہ کا ماہر بحث کرتا ہے. تو آخری قید اس لیے لگائی تاکہ فقہ اصول فقہ سے الگ ہو جائے, ورنہ یہ مرج ہو جاتے. تو یہ طریقہ کہلاتا ہے کہ میں ایک براڈ کنسیپٹ کے اوپر قیود عائد کر کے پھر اس کنسیپٹ تک آتا ہوں جو اس کی حقیقت کو گویا بیان کرنے والا ہے یا اس کے مجھے بہت کلوز کر دیتا ہے. اب آ جائیں علم کلام کی تعریف کی طرف, تو وہ اسی میتھڈ پر علماء نے کی ہے. ہم یہاں آپ کے سامنے وہ تعریف بیان کر رہے ہیں جو علامہ ابن الحمام نے بیان کی ہے اپنی کتاب المسایرہ میں. المسایرہ آپ کی علم کلام پر ایک کتاب ہے, اور آپ جو ہے ایک حنفی عالم ہیں اور بہت منجے ہوئے عالم تھے. آپ کہتے ہیں معرفت النفس ما علیہا من العقائد المنسوبہ الی دین الاسلام عن الدلالۃ علما وظنا. کیا مطلب؟ یعنی یہ دین اسلام کی طرف منسوب ان عقائد کا علم ہے جنہیں جاننا انسان کی ذمہ داری ہے. یعنی وہ عقائد جنہیں جاننا اللہ کی طرف سے جن کا انسان کو مکلف کیا گیا ہے, اسلام کی وہ عقائد جن کا بندوں کو مکلف کر دیا گیا ہے, یہ ان عقائد کا علم ہے. نفس کا ان علموں ان چیزوں کو جاننا ہے جس کی ذمہ داری نفس پر ہے, لیکن ہر طرح سے جاننا نہیں ہے, دلیل کی بنا پر, عن الدلالہ. اور وہ دلیل چاہے قطعی ہو یا ظنی ہو. علم قطعی کے معنی میں لایا جاتا ہے ہمارے متکلمین کی اصطلاح میں. جب وہ علم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو قطعیت مراد ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے پھر وہ ظن لاتے ہیں, یعنی جس میں گمان غالب ہو. اب آپ اگر اس تعریف کو دیکھیں تو سب سے پہلے علامہ ابن الحمام گویا براڈ جنس لائے, معرفت النفس. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایک انسانی علم ہے, ایک شاخ ہے نفس کا, ایک کسی چیز کا ادراک رکھنا ہے. کس چیز کا؟ کیا ہر چیز کا؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں, ما علیہا من العقائد المنسوبہ الی دین الاسلام. تو اب انہوں نے دیکھیں اس میں 3 قائد لے آئے. عقائد سے متعلق ذمہ داری ہے, یعنی یہ وہ علم ہے جو عقائد سے متعلق ہے اور بندوں کو جن کا مکلف کیا گیا ہے اسلام کے ذریعے سے.
تو اب فقہ جو ہے جب انہوں نے یہ بات کہہ دی عقائد سے متعلق ذمہ داری ہے جن پر انسان کی، وہ عقائد جان لینا علم کلام ہے، تو اس کا مطلب فقہ اس سے نکل گئے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ فقہ کے بھی بعض امور ایسے ہیں جن کے انکار پر کسی کی تکفیر لازم آتی ہے، کہ خدا نخواستہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ 5 نمازیں ہیں، یا نماز مثال کے طور پہ سرے سے وہ چیز ہی نہیں ہے جس کو مسلمان نماز کہتے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بھی، وہ بھی یہ بات بھی موجب کفر ہے۔ اگرچہ صلاۃ یعنی نماز جو ہے وہ علم عقیدہ کا موضوع نہیں ہے، علم کلام کا یعنی موضوع نہیں ہے ایز اے سبجیکٹ، اگرچہ تکفیر کے اندر باب میں جا کے جب سمعیات میں ہم جاتے ہیں تو وہاں ان کی ایک اوور لیپنگ ہے۔ تو ہم نماز بحیثیت نماز تو علم کلام میں نہیں پڑھتے، لیکن اصول تکفیر کے اندر قطعیات کا انکار کرنا یہ علم کلام کا موضوع بنتا ہے، تو اس کے اطلاق کے طور پر نماز بھی علم کلام میں آتی ہے، صرف اس پہلو سے، اصول تکفیر کے پہلو سے۔ اسلام سے متعلق کی جب انہوں نے قید عائد کر دی، تو اس کا مطلب ہندو مت کے عقائد اگر کوئی شخص جان لے، عیسائیت کے جان لے، تو وہ متکلم نہیں کہلائے گا ہماری اصطلاح کے مطابق، یعنی مسلمانوں نے جو علم کلام کی اصطلاح بنائی ہے اس کے مطابق نہیں آئے گا۔ اگرچہ غیر اسلامی جو مذاہب ہیں ان کے عقائد کا پڑھنا یا دنیا کا جو بھی کوئی باطل عقیدہ ہو اس کا مطالعہ کر لینا، ان کو سمجھ لینا، یہ علم کلام کا ماہر اس طور پہ تو سیکھتا ہے کہ غلط تصور کیا ہے تاکہ صحیح اس سے الگ ہو جائے، لیکن وہ جو ہے براہ راست علم کلام کا موضوع نہیں ہے، ایز اے سب کیٹیگری ہے، یعنی باطل ود کمپیریزن ٹو رائٹ۔ پھر انہوں نے کہا کہ علم کلام صرف اتنا نہیں ہے کہ میں ان عقائد کو جان لوں جس کی ذمہ داری مجھ پر واجب ہے، بلکہ وہ معرفت دلیل کے ذریعے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے بطریق تقلید جو میں نے عقائد سیکھ لیے، کسی سے سن کر، کسی سے پوچھ کر، بغیر دلیل کے، تو وہ متکلم نہیں کہلائے گا ایسا شخص، اس کو علم کلام نہیں کہا جائے گا۔ اسی کی بنیاد پر ہمارے ہاں ایک بحث ہوئی کہ کیا مقلد کا ایمان معتبر ہے یا نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص صرف بطریق تقلید کہے میں مسلمان ہوں تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا، اور اگر ہو جائے گا تو کیا اس کے اوپر کوئی فسق ہے یا نہیں ہے کہ اس نے دلیل نہیں سیکھی۔ اب اس پر انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم علمیات کے بحث میں تفصیل سے بات کریں گے، کیونکہ اس کا تعلق آخر میں جا کے اس سے کہ آپ علم کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں۔ دیکھیں علم میں 3 پہلو ہوتے ہیں، یعنی ایک جزم پایا جانا کہ میں اپنے ذہن اور قلب کے اندر کسی شے سے متعلق جزم پاتا ہوں، ایسا جزم جس میں دوسری رائے کا احتمال نہ پاؤں، پوری یقین اور قطعیت کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں حکم جاری کرنا، یہ علم کی پہلی خوبی ہے، خصوصیت ہے۔ دوسری یہ کہ وہ مطابق ہو معلوم کے، شے کے مطابق ہو، یعنی اگر میں کسی اس چیز کو جو میرے سامنے پڑا ہے لیپ ٹاپ دیکھ کر لیپ ٹاپ کہتا ہوں تو یہ مطابق ہے اس کے، لیکن اگر میں پانی کا گلاس کو دیکھ کے کہوں لیپ ٹاپ ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے شے کے مطابق بات نہیں کی، اور میں اس کو لیپ ٹاپ سمجھتا رہوں کہ اس سے مثال کے طور پہ میں آن لائن آ جاؤں گا اس گلاس کے ذریعے سے ہی، تو ہم کہیں گے کہ آپ مطابق واقعہ بات نہیں کر رہے۔ تو علم کی دوسری خصوصیت یہ کہ جزم ہو، ایسا ہو جو مطابق واقعہ ہو اور معلوم کے مطابق ہو۔ تیسرا وہ دلیل کے اوپر مبنی ہو۔ اگر دلیل پر مبنی نہیں ہے، پہلی 2 چیزیں ہیں، مطابق واقعہ بھی ہے اور جزم بھی ہے، تو اس کو علماء کہتے ہیں یہ تقلید ہے۔ اور اگر تیسری چیز بھی ساتھ معلوم ہو گئی، دلیل کیا ہے اس کے لیے، تو اب وہ کہتے ہیں یہ علم ہے، ایسا یقین علم ہے۔ تو جن علماء نے علم کی تعریف میں دلیل کو شرط بنایا، انہوں نے کہا کہ مقلد عالم نہیں کہلائے گا، انہوں نے اس طرح یہ بات کی۔ اور جنہوں نے شرط نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ علم کہلانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ مطابق واقعہ ہو اور اس میں جزم پایا جائے، شک نہ پایا جائے کہ پتہ نہیں ایسے ہے یا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بھی علم ہے، دلیل اس کے لیے شرط نہیں ہے، دلیل بعد میں بھی جانی جا سکتی ہے۔ تو جنہوں نے یوں کہا، انہوں نے کہا مقلد بھی کا علم بھی، کہ مقلد کا دعویٰ بھی علم کے اندر شمار ہوگا۔ تاہم یہ بحث میں نے جیسے کہا کہ ہم انشاءاللہ آگے جا کر بات کریں گے کہ مقلد کا ایمان معتبر ہے، اگر ہے تو پھر کس طرح، اور اس کا علم کی تعریف کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ پھر علامہ ابن الحمام کہتے ہیں کہ علم جو ہے نا اس کے اندر وہ آپ دیکھیں پھر وہ لاتے ہیں علم اور ظن کی بات، علم اور ظن کی بات لاتے ہیں، یعنی آخر میں انہوں نے جا کر یہ کہا کہ علم کلام وہ علم ہے جو دلائل سے حاصل ہوتا ہے عقیدے کے متعلق اسلام کے، علماً و ظناً۔ علم کا مطلب جیسے میں نے کہا قطعیت، اور ظن کا مطلب گمان غالب،
یہ متکلمین کے درمیان شروع سے ایک اختلاف رہا کہ کیا علم کلام صرف مسائل قطعیہ کے اوپر مبنی ہے یا اس میں ظنی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ اس میں صرف قطعی مسائل ہیں، انہوں نے اصل میں ان کے قول میں کوئی اختلاف ہے نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ اس میں صرف قطعی مسائل آتے ہیں تو انہوں نے مراد یہ لی کہ وہ جن سے تکفیر لازم آتی ہے یا کم از کم جس سے بدعت کا قول لازم آتا ہے۔ بعض نے کہا کہ بدعت قطعیت کا مطلب اگر صرف تکفیر ہے تو گمان غالب جو ہے وہ ایسا زن جو فسق کو تو لازم کر رہا ہے لیکن کفر کو لازم نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ظنی مسائل بھی آ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ علم کلام وہ علم ہے جو شریعت کے ان عقائد سے متعلق بحث کرتا ہے جن کا اقرار کرنا بندے پر لازم ہے، یعنی جن کے نا اقرار کرنے سے یا ابدی عذاب کا خدا نہ خواستہ خطرہ ہے انسان کو، اور یا موقت وقتی۔ تو ان عقائد کو جاننا بطریق دلیل، یہ علم کلام کی تعریف ہے۔